अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं करीब बात लुकमान के साथ। मेरा नाम मुबशर लुकमान है। पीर से जुमेरात आपके लिए एक नया प्रोग्राम लेके आते हैं, लेकिन आज का प्रोग्राम इंतहाई अफसोसनाक है। बलूचिस्तान में इस वक्त एक कदर का समा है, वहाँ पे यंग डॉक्टर्स के ऊपर इंतहाई जबर का मुजाहरा किया जा रहा है बलोच हुकूमत की तरफ से, और वहाँ उनकी इंतज़ामिया और पुलिस की जानिब से तकरीबन 15 डॉक्टर्स जो हैं वो इंतहाई ज़ख्मी हो गए हैं, जिनमें से 12 को सीरियस फ्रैक्चर्स हैं और 3 को गोलियां लग गई हैं। और उसके अलावा 150 के करीब डॉक्टर्स को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनका कसूर ये था कि वो वज़ीर आला से मिलने जा रहे थे अपने मुतालबात उनके सामने रखने के लिए। हालत यह है कि यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन के जो सदर हैं वहाँ पे बलूचिस्तान में, डॉक्टर समद पानेज़ई, उनका कहना है कि आज से तमाम सरकारी हस्पतालों में एमरजेंसी सर्विसेज को बंद कर दिया गया है और एहतजाज का सिलसिला उस वक्त तक जारी रहेगा जब तक सूबाई हुकूमत की जानिब से उनकी यानी ना सिर्फ माफ़िया मांगी जाएंगी बल्कि उनका जो इनिशियल मुतालबा है उसको पूरा किया जाएगा। एक बात आपको मैं याद कराता चलूँ कि दुनिया न्यूज़ की रिक्वेस्ट के ऊपर यंग डॉक्टर्स ने वहाँ पे एमरजेंसी सर्विसेज को बहाल कर दिया था और हुकूमत की जानिब से, बलूचिस्तान हुकूमत की जानिब से उनके ऊपर इंतहाई तशद्दुद किया गया, उनको मारा पीटा गया, वार्ड्स में दाखिल नहीं होने दिया गया। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने किसी न किसी तरह अपने ये फ़राइज़ अंजाम दिए सारों की रिक्वेस्ट के ऊपर। और 1 जून को सूबाई वज़ीर सेहत बलूचिस्तान ऐनुल शम्स ने कहा था कि बरतरफ डॉक्टरों को किसी सूरत बहाल नहीं किया जाएगा और सूरत हाल से निमटने के लिए फौरी तौर पर ऑर्डिनेंस जारी किया जाएगा, जिसके तहत मुजाहरा और हड़ताल करने वाले डॉक्टर्स को फौरी तौर पर सर्विस से बरतरफ करके 3 साल की सज़ा भी दी जाएगी। और वज़ीर सेहत बलूचिस्तान के मुताबिक डॉक्टर्स को प्राइवेट प्रैक्टिस की भी इजाज़त नहीं दी जाएगी और उन्हें दी हुई मुराद भी वापस ले ली जाएंगी। सूबाई वज़ीर का कहना था कि किस कदर तकलीफ़ की बात है कि जब मरीज़ और ख़वातीन इलाज के लिए हस्पताल पहुँचें और वहाँ डॉक्टर्स हड़ताल पे हों और इनकी वजह से कीमती जानों का ज़ियाँ हो, और इस्लाम भी इस बात की इजाज़त नहीं देता। सूबाई वज़ीर को मैंने आज याद कराना था कि क्या इस्लाम इस बात की इजाज़त देता है कि जब आप लोगों ने 4 लड़कियों को, टीनएजर लड़कियों को गोलियां मार के जिंदा दफन कर दिया था और सेनेट में खड़े होके बड़ी ढिठाई के साथ आप लोगों ने कहा था कि ये हमारी ट्राइबल लॉज हैं और इनके बीच में इंटरफेयर ना किया जाए, हम जिंदा लड़कियों को दफन करें या मुर्दा लड़कियों को दफन करें, यह हमारा मामला है। क्या उस वक्त इस्लाम आपने याद नहीं किया कि इस्लाम ने कितनी सख्त सजाएं रखी हैं जो नाहक जाने लेने वाला हो? क्या दहशत गर्दों से भी इसी तरह से निमटा जा रहा है? और क्या ये वही सूबा है जिसके वज़ीर आला जो हैं ज़्यादा वक्त 6 महीने में तकरीबन अक्सर औकात जो है, बल्कि 5 महीने जो है वो इस्लामाबाद में गुजारते हैं और गवर्नर जो है वो कराची में गुजारते हैं, यानी सूबे में होते भी नहीं हैं। इस वक्त मेरे साथ बलूचिस्तान से ज्वाइन कर रहे हैं एक नामालूम मकाम से डॉक्टर समद पानेज़ई, जो सदर हैं यंग डॉक्टर्स एसोसिएशन बलूचिस्तान के, और मुझे ज्वाइन करेंगे डॉक्टर शहजादा अमीर अहमद बाबर, मेंबर हैं वहाँ YDA के और सीनियर रजिस्ट्रार हैं सर्जरी के। मुझे लाहौर में ज्वाइन करेंगे डॉक्टर उस्मान अयूब, मेंबर हैं YDA पंजाब के, डॉक्टर रिफ़का अवान अगेन मेंबर हैं YDA पंजाब की, डॉक्टर वसीम मेंबर हैं YDA पंजाब के, और डॉक्टर उस्मान डार ये भी मेंबर हैं YDA पंजाब के। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन डॉक्टर समद पानेज़ई, सबसे पहले मुझे ये बताएं कि ये क्या हो रहा है वहाँ पे बलूचिस्तान के अंदर? लुकमान मुबशर साहब, मैं अगर आप थाने में हूँ और मुझे अभी इस थाने से ले जाकर किसी और थाने में शिफ्ट कर रहे हैं, शायद मैं आपके साथ सारे प्रोग्राम में ना रह सकूं, लेकिन हुआ ये कि आज आपको पता है कि 2 महीने से हम लोग सिविल अस्पताल में जो बलूचिस्तान के डॉक्टर्स है वो एहतजाज पर है। उनका मुतालबा है कि बलूचिस्तान के डॉक्टरों को फेडरल या कम से कम बाकी सूबे पंजाब बराबर हकूक दिए जाएं। लेकिन हमारे साथ ये हुआ कि हकूक देने की बजाय जब सारे फेडरल समेत पंजाब ने भी ऐलान कर दिया और अपने बजट में 5 अरब से ज्यादा का बजट उन्होंने अपने डॉक्टर्स के लिए एलोकेट किया, और उसमें बाकायदा लिखा गया कि अफसर की तनख्वाह 24,000 होगी, पोस्ट ग्रेजुएट की 42,000 होगी, मेडिकल अफसर की उन्होंने 40-30 हज़ार बढ़ा दी। और सिंध में भी यही हुआ, सिंध के कायम अली शाह साहब ने भी ऐलान कर दिया और उन्होंने भी बजट में एलोकेट कर दिया, 2.5 अरब से ज्यादा उन्होंने पैसे रखे और डॉक्टर्स को उनके हकूक दे दिए उसी तर्ज पर जो पंजाब दे रहा है।
खैबर पख्तूनख्वा में भी यही हुआ, उन्होंने भी ऐलान कर दिया। लेकिन हमारी यहाँ पर जो हमारे मिनिस्टर हेल्थ है ऐनुल आशम साहब, वो बजिद है, वो कहते हैं कि मैं डॉक्टर को उनका हक नहीं दूंगा। उनके हक न देने के साथ साथ उन्होंने क्या किया कि 127 डॉक्टर्स को टर्मिनेट किया। टर्मिनेशन के बाद उन्होंने वही जो अपने ऑर्डिनेंस वाली बात की कि हम लोग इस तरह के ऑर्डिनेंस लाएंगे जिस तरह आदलिया और कोर्ट उनकी गुलाम बन चुकी है, उन्होंने कहा, या असेंबली उसकी गुलाम बन चुकी है, वो कहते हैं कि मैं इस तरह का ऑर्डिनेंस पास करूंगा, एक नाम निहाद ऑर्डिनेंस। उसके बाद आज हम लोग एक एहतजाजी रैली हमने निकाली, हम सीएम हाउस की तरफ जा रहे थे अपने प्रोटेस्ट रिकॉर्ड कराने के लिए। लेकिन हुआ ये कि वहाँ पर जो पुलिस वाले मौजूद थे, वहाँ पर उनका एसपी, डीएसपी और एसएसपी सब मौजूद थे। उनकी मौजूदगी में ख्वातीन डॉक्टर्स और मेल डॉक्टर्स पर स्ट्रेट फायरिंग की गई, जिनको हमने अपने आंखों से देखा, जो वो फायर कर रहे थे, जिसकी वजह से हमारे 9 के करीब 2 डॉक्टर्स जख्मी हो गए, जो इंतहाई तशवीशनाक हालत में आईसीयू में पड़े हुए हैं। और उसके साथ साथ जो ख्वातीन डॉक्टर्स थी उन पर लाठीचार्ज की। और हमें बाद में ये पता चला कि डीआईजी साहब ने कहा कि पिस्टल्स डॉक्टर्स के पास थे। मैं कहता हूं कि इसके लिए जुडिशियल इंक्वायरी की जाए और उसमें जो भी मलूस पाया गया उनको, अगर डॉक्टर था उनको भी सजा दी जाए। और अगर प्रॉब्लम ये है कि डीआईजी की बात में डीआईजी की बात में कहता हूँ कि जिसमें पुलिस वाले थे, मैंने खुद किसी को आंखों से देखा जो स्ट्रेट फॉरवर्ड उसने पिस्टल निकाली और हम पर फायर की। इसी तरह गाड़ियों से निकलकर पुलिस वाले वो फायर कर रहे थे। तो ये सूरत-ए-हाल है। और अब इसके बाद हमारे तकरीबन मेरी मालूमात के मुताबिक 100 से ज्यादा 150 के करीब डॉक्टर्स वो अरेस्टेड है। मैं खुद थाने में हूँ और अभी हम यहाँ से शिफ्ट करके ले जा रहे हैं। डॉक्टर समद, आप बिल्कुल परेशान ना हो। इंशाल्लाह ना सिर्फ आईडिया पंजाब बल्कि पूरे पाकिस्तान के डॉक्टर्स और सिविल सोसाइटी जो है और मीडिया, वो आपके और इस स्ट्रगल में आपके साथ है, क्योंकि आप लोगों के ऊपर इंतहाई जुल्म और बर्बरियत हो रही है। और जो आज तारीख रकम की है हुकूमत बलूचिस्तान ने, वो उसकी शायद कहीं पे नज़ीर नहीं मिलती। मैं इतना बता दूं कि जब 3 लड़कियों को गोली मारी गई और उनको दफन किया गया तो वो जिंदा थी। और ये मेरी बात नहीं है, ये ह्यूमन राइट्स वॉच का कहना है। और जिस सेनेटर ने, जिस अजीम शान सेनेटर ने कहा कि औरतों को जिंदा दफनाना हमारी रवायात हैं, उनका नाम था मीर इसरारुल्लाह खान ज़ेरी। और आपकी इतला के लिए अर्ज है कि वो स्टैंडिंग कमेटी ऑन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट का भी हिस्सा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन टेक्सटाइल इंडस्ट्री का भी हिस्सा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन इंटीरियर का भी हिस्सा है, स्टैंडिंग कमेटी ऑन पोर्ट्स एंड शिपिंग का हिस्सा है, वजीर भी रहे, फेडरल मिनिस्टर फॉर फूड एंड एग्रीकल्चर, और इससे पहले सूबाई और वफाकी यानी मुख्तलिफ वजारतों पर वो कायम रहे। और ये उनकी कवानीन हैं और ये उनकी रवायात हैं। और आज खुल के ये सारी रवायात हमारे सामने आ गई हैं। डॉक्टर शहजादा अमीर अहमद जी, मुझे 1-2 मिनट टाइम दे देंगे आप? जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाह, जितना मर्जी टाइम। ये है कि आज जो वहाँ पर जो कुछ हुआ, उनके सारे फुटेजेस आपके टीवी के कैमरों ने उनको सेव कर लिया है। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनको निकाला जाए, उनको मंजरेआम पर लाया जाए ताकि उसमें इन्वॉल्व लोग कौन है। दूसरी बात मैं कहता हूँ कि जुडिशियल इंक्वायरी तश्कील दी जाए जिसमें इनकी ओपन तहकीकात होनी चाहिए कि इसमें इन्वॉल्व लोग कौन है। मैं कहता हूँ कि मिनिस्टर हेल्थ ऐनुल आशम, हेल्थ सेक्रेटरी असमत काकड़ और जो इसमें इन्वॉल्व लोग हैं, इनके जो बड़े उहदेदारान है और जिन्होंने फायरिंग की, इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए जाए और इनको भी गिरफ्तार करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए। राइट डॉक्टर समद, थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विद अस। डॉक्टर शहजादा अमीर, आप क्या ऐड करेंगे इस बात पे? डॉक्टर साहब, आपको मेरी आवाज आ रही है? जी सर। डॉक्टर साहब, आप क्या कह सकते हैं? डॉक्टर समद ने जो बातें बताई उसमें क्या इजाफा कर सकते हैं? सर, हमारा एहतजाज पुरअमन जा रहा था। हम लोगों ने कल ही कन्वेंशन अरेंज किया था। कन्वेंशन में हमने कहा था कि हम वज़ीर आला हाउस के बाहर धरना देंगे। तो हम यहाँ से 12 बजे पुरअमन हम लोग वॉक किया, हम लोग रवाना हुए और हम लोग अपने मुतालबात के सिलसिले में एहतजाज कर रहे थे। जो ही हम लोग प्रिंस रोड चौक पे पहुँचे तो वहाँ पे पुलिस ने जो है ना तशद्दुद करना शुरू कर दिया, लाठी चार्ज किया और फायरिंग शुरू कर दी और क्रैकर वगैरह और आंसू गैस फेंकने शुरू कर दिए, जिसके उससे हमारे 17 से 18 डॉक्टर ज़ख्मी हुए। उन्होंने ओपन फायरिंग की सर, कोई ऐसी जगह नहीं, किसी को एब्डामन पे लगा, किसी को नेक पे लगा, किसी को पाँव में और हाथों में लगे गोलियां। उन्होंने ओपन फायरिंग शुरू कर दी। उसके बाद हम लोग जो है ना आगे बढ़े, लेकिन उन्होंने हम लोगों नहीं छोड़ा और लाठी चार्ज किया और इस तरह हम लोगों को डिस्पर्स कर दिया। हमारे 150 के करीब डॉक्टर गिरफ्तार हुए और इसी तरह हम लोग आ गए। हम लोग अभी सर इधर ही हैं और यहाँ पे हम लोग ओपन वो कर रहे हैं
OPD ہم لوگ کر رہے ہیں. جس طرح آپ کے ساتھ وعدہ کیا تھا دنیا ٹی وی کے ساتھ کہ ہم لوگ ایمرجنسی مکمل کور دیں گے, اور آپ نے ہمیں کہا تھا کہ ہم آپ کے پیچھے کھڑے ہیں. ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ سر آج بھی آپ ہمارے ساتھ ہیں. نہیں, یہ تو ہمارا فرض ہے. آپ اس ملک کے بچے بھی ہیں اور پڑھے لکھے لوگ بھی ہیں, اور ہمیں آپ لوگوں پہ فخر بھی ہے تمام ڈاکٹرز کے اوپر. تھوڑی آپ میرے ساتھ ہی رہیے گا, اور کوشش کروں گا میں کہ ہمارے جو بیورو چیف ہیں کوئٹہ میں عرفان سعید, وہ بھی ہمیں جوائن کر سکیں اور ہمیں بتائیں گے. اور جب آپ بریک سے آئیں گے تو میرے ساتھ YDA پنجاب یہاں پہ کیا کہتی ہے, YDA بلوچستان کے لیے اور بلوچ حکمرانوں کے لیے. آل آف دیٹ آفٹر بریک. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. آپ بلوچستان میں ہونے والی بربریت کی کہانی آپ کو سنا رہے تھے ڈاکٹر صمد پانیزئی, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر شہزادہ امیر بابر بھی وہاں پہ تھے. لیکن میرے ساتھ لاہور اسٹوڈیوز میں کافی ڈاکٹرز بیٹھے ہوئے ہیں. ڈاکٹر عثمان ایوب, کوئکلی یہ کیا ہو رہا ہے؟ سر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہی کیا کیا جا رہا ہے سارا کچھ, اور حیرانی اس چیز پہ ہے کہ یہ وہ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کے لیے ہم لڑتے رہیں کہ ڈیموکریسی آ جائے, جمہوریت آ جائے, تاکہ ہم وہ ڈاکٹروں کو پڑھے لکھے ڈکٹیٹرشپ پھر اچھی تھی گولیاں مارے. میرے لحاظ سے تو وہ بہتر تھی. گولیاں تو نہیں مارتے تھے, پڑھے لکھے لوگوں کو ذلیل تو نہیں کرتے تھے. کیا مانگ رہے تھے؟ پروٹیسٹ کرنے جا رہے تھے, اپنا حق مانگ رہے تھے, وہاں بیٹھ کے دھرنا دینا تھا نا. ان کو گولیاں مارنی چاہیے تھی. جو دہشت گرد ہیں, گنڈے ہیں, موالی, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, کوئی کچھ نہیں پوچھتا. بلکہ وہ ان کو کیا پوچھنا, انہوں نے انہی کے ریپرزینٹیٹو عوام کے نمائندے اسمبلیوں میں کم بیٹھے ہیں, ان کے نمائندے زیادہ بیٹھے ہیں اسمبلیوں کے اندر. جن کی ڈگریاں جعلی ہیں, جو بھتہ خور ہیں, جو ڈرگ مافیا چلاتے ہیں, وہ سارے پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں. جو پڑھا لکھا طبقہ ہے وہ سڑکوں کے اوپر ہے, گولیاں کھا رہا ہے, ڈنڈے کھا رہا ہے, جیلوں میں جا رہا ہے. میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ مجھے ایسی جمہوریت کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہا. ڈاکٹر رفقہ اوان, اس سے اچھی آمریت تھی کہ جمہوریت تھی اچھی ہے؟ سر مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ اچھا ہے, یہ اچھا ہے کہ جس طرح گولیاں ماری گئی ہیں, ایسے تو کوئی دہشت گردوں کو گولیاں نہیں مارتا. یہ تو پھر آپ کی وہ کلاس ہے جو پڑھی لکھی ہے. بس ان کا جرم یہی ہے میرے خیال میں کہ وہ پڑھ لکھ کے اور اپنا حق مانگ رہے ہیں. جی ڈاکٹر صاحب. یہ میں تو اس کو اسٹیٹ ٹیررزم اگینسٹ ڈاکٹرز کو, جہاں پہ ہوا ہے جو پرومس میں بلوچستان میں ہوا ہے, یہ اسٹیٹ ایکٹ آف ٹیررزم ہے اگینسٹ دا ڈاکٹرز. ڈاکٹر عثمان. سر میرے خیال میں جو وزیر اعلیٰ علیہ ایران کھڑے ہو کر پارلیمنٹ میں یا اپنے اسمبلی کے اجلاس میں یہ بول سکتے ہیں کہ ڈگری تو ڈگری ہے, چاہے وہ جعلی ہے چاہے وہ اصلی ہے, تو ان سے اور کسی چیز کی توقع کرنا میرے خیال میں شاید ہماری غلط فہمی ہے یا ہماری بیوقوفی ہے. لیکن جو شرمناک اور اندوناک سلوک کیا گیا ہے میرے خیال میں وہ نہ صرف ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی ہے بلکہ وہ اسلام کے بھی منافی ہے, اور ہم تو اس کی شدید مذمت کرتے ہیں. ہر حال میں مذمت کریں گے, چاہے ہمیں اس کے لیے پروٹیسٹ کرنا پڑے, چاہے ہمیں اس کے لیے وہاں پر جا کر ان لوگوں کے جو ہمارے ڈاکٹرز بھائی وہاں پر زخمی ہیں, ہم ان کی خدمت کے لیے وہاں پر جائیں گے اور ان کے لیے فنڈز کریٹ کریں گے اور ادھر جا کے ان کی خدمت کریں گے. اور نہ صرف ان کی بلکہ وہاں کی عوام کی بھی خدمت کریں گے, تاکہ ان کو نظر آئے کہ ڈاکٹرز وہ نہیں جو جن کے ساتھ یہ سلوک کیا جا رہا ہے, بلکہ ڈاکٹرز وہ ہیں جو ہر حال میں اپنے پیشنٹ کے ساتھ اور اپنے اس پیشے کے ساتھ بالکل پیشے کے ساتھ لائل ہیں اور ہمیشہ رہیں گے. عرفان سعید بیورو چیف ہیں کوئٹہ کے دنیا نیوز کے. عرفان السلام علیکم. وعلیکم السلام. عرفان, اس وقت تازہ ترین صورتحال کیا ہے وہاں پہ؟ جی مبشر صاحب, اس وقت جس طرح ڈاکٹر صاحب نے بھی بتایا اور یہ پروگرام کے حوالے سے آپ نے پہلے سے بتا دیا کہ ڈاکٹروں کی جو سٹرائک تھی وہ جاری ہے, اور اس وقت یہاں پہ کوئٹہ میں ڈاکٹروں نے جو ایمرجنسی سروسز جو بحال کی ہے, یہ ایک بہت اچھی ایک خبر تھی لوگوں کے, کوئٹہ کے عوام کے لیے, کیونکہ یہاں پر تمام پرائیویٹ ادارے بھی بند کر دیے, پرائیویٹ ہاسپٹلوں میں بھی ہڑتال جاری ہے اور وہاں پر بھی مریضوں کا علاج نہیں کیا جا رہا تھا. لیکن ینگ ڈاکٹر نے اور یہاں پر جتنے سینئر ڈاکٹرز تھے وہ بھی آ گئے ہیں اور انہوں نے ایمرجنسی سروسز بحال کر دیے. اور اب آپ جس طرح دیکھ رہے ہیں اس کیمپ میں بھی لوگوں کی بڑی تعداد آ رہی ہے اپنے علاج معالجے کے لیے. ایک قسم کے اس کو OPD قرار دے دیا گیا اور تمام ایمرجنسی سروسز اس وقت فراہم کی جا رہی ہیں. رائٹ. ڈاکٹر عثمان ایوب, میں آپ کو بتا دوں اگر ہمارے ناظرین کو نہیں پتا کہ بلوچستان میں ڈاکٹرز کی تنخواہیں کتنی ہیں, تاکہ پھر آپ کو شاید احساس ہو جائے. جو ہاؤس آفیسر ہے وہاں پہ ڈاکٹر, اس کی تنخواہ 12,000 روپے ہے. جو پوسٹ گریجویٹ ہے اس کی تنخواہ 15,000 ہے, اور جو میڈیکل آفیسر ہے اس کو ایک بہت بڑی تنخواہ مل رہی ہے, 17,000 روپے ماہانہ اس کو مل رہی ہے. یعنی یہ کوکس کی اور ڈرائیوروں کی تنخواہیں جو ہیں وہ اس لیول کی ہیں آج کل. ہمیں یہ آپ نے پڑھ لکھ کے کیا کر لیا ساروں نے؟ غلطی کرتے ہیں پڑھ لکھ کے. میسج یہ دیا جا رہا ہے پڑھو لکھو مت. اور رکشا, میرے خیال سے رکشا ڈرائیور جو 30-32 ہزار روپے کما لیتا ہوگا, کوک زیادہ کما لیتا ہوگا, شیف زیادہ کما لیتا ہوگا. اصل میں پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ وہی سسٹم چاہتے ہیں کہ یہاں پہ ان کا جو فیوڈل سسٹم ہے وہ چلتا رہے, کوئی پڑھے لکھے نہ, ان کی ڈکٹیٹ جمہوریت نام کی ہے. ہر بندہ جو کرسی پہ آ کے بیٹھتا ہے وہ ڈکٹیٹر کی طرح بہیو کرتا ہے. اور جو وزیر اعلیٰ صاحب جو
جس ڈکٹیٹر کو گالیاں نکالتے رہے, جو پہلے آتے رہے, ان کو تو برا بلا کہتے رہے. انہوں نے کیا کیا؟ ڈکٹیٹرشپ نہیں کر رہے. ان کے وزیر صحت ہیں کیا کر رہے ہیں, سیکٹری کیا کر رہے ہیں؟ ان سے پڑھا لکھا بندہ برداشت ہی نہیں ہوتا ہے. اور کیا مانگ رہے ہیں؟ 15,000 17,000 کوئی سیلری ہے, بھیک دیتے ہیں ہمیں, کیا کرتے ہیں؟ دن رات خدمت کرتے ہیں, عید شب رات, کوئی شادی کوئی فنکشن ہمارا نہیں ہے ڈاکٹرز کا, خدمت کر رہے ہیں. 15,000 17,000 لے جا رہے ہیں. سر کہیں بھی جا سکتے ہیں, دنیا کے کسی ملک میں جا کے کتنا بھی پیسہ کما سکتے ہیں, نام بھی کما لیں گے, فیملی کے لیے سب کچھ لے لیں گے, لیکن نہیں جا رہے. کس وجہ سے نہیں جا رہے ہیں؟ پیٹریٹزم ہے, محبت ہے ملک کے ساتھ. یہ جو لوگ, جن لوگوں نے ان پہ گولیاں چلائی, ان کو محبت سے, ملک سے محبت نہیں ہے. یہ ظلم ستم انہوں نے اتنا کیا ہے. ہم اس کے خلاف پروٹیسٹ کریں گے, پورے پنجاب میں نہیں پورے پاکستان میں انشاءاللہ کریں گے, اور یہاں پہ ہم اپنا پروٹیسٹ کو ریکارڈ کریں گے, اور وہاں کے جو ڈاکٹرز ہیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں, اب یہاں پہ آئیں, اپنے پیشنٹس یہاں شفٹ کریں, ہم ان کا علاج کریں گے یہاں پہ. اور جو وہاں پہ ٹرمینیٹڈ, مین وائل اپنی ٹیمز تو بھیج سکتے ہیں. بالکل انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے. ہماری میٹنگ ہے جنرل کاؤنسل کی, اس میں ہم فیصلہ کریں گے اپنی ٹیم بھیجنے پہ. اور جو وہاں پہ ڈاکٹرز ٹرمینیٹ کیے گئے ہیں, جہاں جن کا جو 15,000 17,000 جو کھانا کھاتے تھے وہ بھی چھین لیا گیا ہے, ہم انشاءاللہ ان کے لیے بھی فنڈ ریزنگ کریں گے. جی رفقہ. سر بات بلوچستان کی نہیں ہے, بات تو اب یہ وائی ڈی اے پورے پاکستان کی وائی ڈی اے ہے. اور اگر ڈاکٹرز یہ سمجھتے ہیں کہ بلوچستان میں ماریں گے تو کیا باقی لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا, یا یہ کوئی ایسا دور چل رہا ہے کہ آپ مار کے یا اس طرح کر کے ان کو دبا دیں گے یا ان کی آواز نہیں پہنچا سکیں گے, تو یہ ان کی پھر خام خیالی ہے. ایسے نہیں ہوتا, یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. دہشت گرد تو ان سے مارے نہیں جاتے, ڈاکٹرز یہ مان لیں گے. جی ڈاکٹر وسیم. میرے خیال میں تو یہ ایک کمپین ہے پڑھے لکھے طبقے کے خلاف, جو کہ ہر سطح پہ ہو رہی ہے. جس طرح ڈاکٹر کو انہوں نے ایک اس کو نشانہ بنایا, آپ دیکھیں پنجاب میں بھی یہ ہوا, شروع میں اسٹرائکس ہوئی, کچھ مطلب ہے نہیں اس کا ہوا, پھر میڈیا بیچ میں جب آیا اور اس نے ہائی لائٹ کی ایشوز, تو پھر انہوں نے مطلب پراپرلی اس کو سنا. اسی طرح KPK ہو گیا, سندھ ہو گیا, وہاں پہ. اب بلوچستان کی بات, بلوچستان والوں نے تو انتہا کر دی. جو باربرزم ہے, جو اسٹیٹ ٹیررزم ہے, اس کی انتہا کر دی. ہر بندہ جو ہے اس ٹرائبل کلچر کھل کے سامنے آ رہا ہے. جی بیسیکلی وہ کہتے ہیں جی طالبان تو گورنمنٹ وہاں کی خود بیکٹ کر رہی ہے, جو ڈاکٹرز کے خلاف اس طرح کے بیہیو کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں ان کا رائٹ ہے اپنا, ہر بندے کا رائٹ ہوتا ہے ایک جمہوری حکومت میں کہ وہ پروٹیسٹ کرے. انہوں نے کہیں نہ لاٹھیاں اٹھائی تھی, نہ انہوں نے بندوقیں اٹھائی تھی. ایک پروٹیسٹ اپنا وہ رجسٹر کروانے نکلے تھے. وہ تو 2 مہینے سے آپ کو سمجھ ہی نہیں آ رہا, تو اب کیا کریں؟ وہ مجھے بتائیں وہ کیا کرتے. انہوں نے ہماری ریکویسٹ پہ, میری ریکویسٹ پہ, انہوں نے ایمرجنسیز تک کھول دی. آپ نے وہاں پہ بھی بختر بند گاڑیاں بھیج دی, وہاں پہ بھی آپ نے ان کے اوپر پرچے کاٹ دیے جو ڈیوٹی پہ آئے. اس کو دہشت گردی کے ایکٹ میں آپ اس کو گرفتار کر رہے ہیں. یہ کہاں کا انصاف ہے؟ بالکل جیسا کہ آپ نے پروگرام کے شروع میں وہ ایک پڑھ کے سنایا 3 لڑکیوں کا, جب انہیں اس وقت نہیں آواز سنائی دی ان کی, تو ابھی وہ سینیٹر بیٹھ کے انہوں نے کہا ہے. جی سر, اگر عوامی نمائندے عوام کو گولیاں ماریں گے نا, تو اگر آنے والے وقت میں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا, اگر عوام نے ان کو جوتیاں ماری تو پھر گلہ مت کریں گے, اور ان کو جوتیاں پڑیں گی. ہم گولی تو نہیں مار سکتے, جوتیاں ضرور ماریں گے. میں صرف ایک بات کروں گا اس پروگرام کے حوالے سے کہ ابھی بھی میں ان ڈاکٹرز کی عظمت کو سلام پیش کرتا ہوں جنہوں نے یہ مارے کھا کر, جن کے 150 بندے ابھی بھی گرفتار ہیں, اور وہ ابھی بھی ایمرجنسی ڈیوٹیز کر رہے ہیں. حالانکہ ان کو ہسپتال کے اندر ایمرجنسی نہیں کرنے دی جا رہی ہے, اور وہ سڑک کے اوپر ایمرجنسی کر رہے ہیں. اس سے آپ ان کی عظمت کا اندازہ لگا سکتے ہیں. اور باقی پھر وہی بات کروں گا کہ جس شرمناک پہلو سے آپ نے ابھی پردہ اٹھایا ہے, جو زندہ لڑکیوں کو جلانا, یہی ان کی ذہنی پستی کی عکاسی کرتا ہے. اس کے بعد اور کوئی بات کرنا یا ان سے کسی اور رویے کی توقع رکھنا, میرا خیال ہے کہ وہ خام خیالی. اب صرف فیصلے کا وقت یہ ہے کہ ہم ان کو اب یہ منوائیں کہ پڑھے لکھے طبقے کو آپ اس طرح دبا نہیں سکتے. ان کے ساتھ یہ جو ظلم و بربریت کا انہوں نے سلوک روا رکھا ہوا ہے, یہ ختم کیا جائے گا. رائٹ. بلوچستان میں ینگ ڈاکٹرز ایسوسی ایشن کے اوپر ظلم کے پہاڑ ٹوٹ پڑے ہیں. کیا آج چیف جسٹس آف سپریم کورٹ خاموش رہیں گے؟ کیا آج چیف جسٹس آف بلوچستان ہائی کورٹ چپ کر کے بیٹھے رہیں گے؟ یا آج وزیر اعظم پاکستان کو احساس نہیں ہوگا, یا صدر پاکستان کو یاد نہیں آئے گا کہ بلوچستان بھی پاکستان کا حصہ ہے اور یہ ڈاکٹرز بھی ہماری بچے ہیں؟ ایک بریک کے بعد آپ کے پاس مزید خبر لے کے آئیں گے. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک فرام دا بریک. ڈاکٹر رفقہ اعوان, بلوچستان میں اتنی لاٹھیاں پڑ رہی ہیں, گولیاں چل رہی ہیں, اگر ڈاکٹروں کا یہ حال ہے تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا وہاں پہ؟ سر میں تو یہ سمجھنے سے قاصر ہوں کہ اگر یہ ایک پڑھے لکھے طبقے کے ساتھ یہ کر رہے ہیں تو ان لوگوں کی کون سنتا ہوگا جو اپنی آواز آگے پہنچا بھی نہیں سکتے. دوسری بات سر, آپ نے کی 2 عورتوں کی, تو یہ 3 عورتوں کی, میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید عورت وہی ہے جو نہیں بولے گی, نہ اس کا پاس شعور ہے نہ کچھ. بات یہ ہے کہ ڈاکٹر ہوتا ہے. جس طرح انہوں نے آج کیا ہے وہ لڑکیاں بھی ساتھ ہی تھی جن کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے. ٹھیک ہے, اب ان کا اسلام کہاں ہے؟ یہ کہتے ہیں کہ ہم عورت ذات کو پروٹیکٹ کرتے ہیں, اس کے ساتھ اچھا سلوک کرنا چاہتے ہیں. یہ بھی تو ان کی روایات ہیں, تو آج کہاں تھی ان کی روایات؟ جی عثمان.
سر میرے خیال میں تو بات پھر وہیں پہ آ کر ختم ہو جاتی ہے کہ بات یہی ہے کہ یہ ان کی ذہن کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ لوگ سوچتے کس طرح ہے, کس پستی میں ابھی تک یہ سب چیزیں وہ ہیں جو اسلام ختم کر گیا تھا, جو اسلام نے جن چیزوں کے خلاف آواز اٹھائی اور ایک ایسا دین سامنے آیا, یہ تو اس دین کے منافی ہیں. اس کا مطلب ہے کہ یہ لوگ تو پتہ نہیں کون سا وہاں پر نظام چلا رہے ہیں اور کیسی حکومت چلا رہے ہیں جو نہ تو ہیومن رائٹس کے حق میں ہے, نہ وہ اسلام کے منافی ہے, وہ اسلام کے اگینسٹ ہے, سوری. اور یہی ان لوگوں کی اصل پہچان ہے جو آج کھل کے سامنے آ گئی ہے. لیکن ڈی آئی جی نے یہ کیوں کہا کہ ڈاکٹرز نے ہتھیار اٹھائے ہوئے تھے, فائرنگ کر رہے تھے وہ ہمارے اوپر؟ ڈی آئی جی نے تو ہمیشہ یہی کہتا ہے, ان کو ہمیشہ دہشت گردی کا سر مل جاتا ہے, ان کو ہمیشہ جو پروٹیسٹ کر رہے تھے ان کے پاس اسلحہ مل جاتا ہے. یہ جب بھی کرپشن کرتے ہیں اپنے لیے تو خود کرپشن کرتے ہیں, آتے ہیں دوسری گورنمنٹ آتی ہے اس کے ساتھ تو مکاؤ مہم چلا لیتے ہیں. ڈاکٹر اپنی آواز اٹھا رہے ہیں, ڈاکٹر مکاؤ مہم چلا دی ہے. یہ مکاؤ مہم چلتی رہتی ہے, کبھی اپنی کرپشن ختم کرنے کے لیے, کبھی ڈاکٹروں کو ختم کرنے کے لیے, پڑھے لکھے طبقے کو. اچھا ہوتا پتہ ہے کیا ڈی آئی جی کے متعلق آپ کو بتا رہا ہوں کہ ایک جو اخروٹ آباد والا واقعہ اس کے اوپر جس ڈاکٹر نے پوسٹ مارٹم کیا اس ڈاکٹر کو آ کے پولیس والوں نے کس طرح مارا, اور اس کو ایون ڈی آئی جی نے مارا وہاں پہ کہ تم نے پوسٹ مارٹم کیوں کیا. آپ اس کی زبانی ہی سن لیں ڈاکٹر کی. 10 گاڑیاں پولیس والوں کی آ گئی ود یونیفارم, اس کا ہائی کمانڈ کر رہا تھا ڈی آئی جی. میں نے کہا بھائی کیا مسئلہ ہے, کہتا ہے کہ ڈی آئی جی کا حکم ہے. اسے اشارہ کیا کہ گاڑی میں ڈی آئی جی بیٹھا ہوا ہے, اس کا حکم ہے بس. میں نے کہا میرا قصور کیا ہے کہ نہیں کوئی بھی قصور نہیں, آپ اترو. میں نے کہا میں نہیں اتروں گا. پھر انہوں نے گھسیٹا, ایسے روڈ پر گھسیٹا, آپ کے سامنے ہے یہ مٹی ہے, یہ زخم پر بٹ مارے, سر میں بٹ مارے. میں نے کہا بھائی مسئلہ کیا ہے, کہتا ہے نہیں آپ آج جو آپ نے جو ہے نا غلط بیانی دی ہے کھروڑ آباد کی اس میں تربور میں. میں نے کہا بھائی میں نے جو حق ہے جو سچائی ہے میں نے وہ بولا ہے, اور ابھی بھی بولوں گا, بعد میں میری اسٹیٹ میں وہی ہے. بالکل سوال ہی پیدا نہیں کہ میں اپنی اسٹیٹ میں ادھر ادھر ہو جاؤں. جو ان کے کانسٹیبل تھے وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ یہی ڈاکٹر ہے جس نے ہمارے خلاف پولیس کے خلاف وہ رپورٹ دی ہے, اور میں کہتا ہوں سب کو گرفتار کرنا چاہیے. جی آپ یہ اس ڈاکٹر کی بیچارے کی روایات سن رہے تھے جس نے ان یعنی مرنے والوں کا پوسٹ مارٹم کیا تھا, جس کے اوپر حکم دیا گیا تھا کہ پوسٹ مارٹم کرے, اور اس کو پولیس والوں نے تشدد کا نشانہ بنایا جس میں ڈی آئی جی بھی شامل تھا. عرفان سعید بیورو چیف ہیں دنیا نیوز کوئٹہ کے. جی عرفان, دوبارہ آپ کے پاس میں آنا چاہوں گا, میں پتہ کرنا چاہوں گا کہ اس وقت وہاں پہ لیٹسٹ صورتحال کیا ہے. عرفان صاحب آپ کو میری عرفان صاحب سے کوشش کر رہے ہیں رابطہ کرنے کی. مجھے یہاں پہ ایکچولی مجھے سمجھ نہیں آ رہا میں کیا کہوں. آپ لوگ پلیز انلائٹن می کہ اگر ڈاکٹرز کے ساتھ, پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ جو علاج کر رہے ہیں, جو مسیحا ہیں لوگوں کے وہاں پہ, آپ ان کے ساتھ یہ کریں گے اور پرائیویٹ اسپتال بھی بند کر دیں گے, اور پھر آپ تڑیے دیں گے کہ ہم باہر سے لوگوں کو لے کے آئیں گے, جی کو سی ایم ایچ سے لے آئیں گے, ادھر سے لے آئیں گے, تو کیا یہ سلوشن ہے؟ سر باہر کے لوگ اگر ڈاکٹر ہوں گے نا, وہ ہوا پانی پہ زندہ تو نہیں رہ سکتے, وہ بھی اپنے حقوق مانگیں گے. ان کو کیا دیں گے؟ ان کو اگر لے کے آنا ہے کچھ دیں گے نا ان کو, اگر انہیں کو دینا تو ان کو دے دیں. ان کا کیا قصور ہے, تو پہلے سے کام کر رہے ہیں. سر ایک اور چیز, یہ جو سارے پولیٹیشنز ہیں, بیوروکریٹس ہیں, پولیس والے ہیں, جو بندہ اس چین میں شامل تھا جنہوں نے ان پہ تشدد کیا اور ان کے حقوق سلب کیے ہیں, ان کو کبھی یاد نہیں آیا کہ یہی لیڈی ڈاکٹرز تھیں جنہوں نے ان کی بیویوں کی ڈلیوریاں کیں, یہی پیڈیاٹرک ڈاکٹرز تھے جنہوں نے ان کے بچوں کا علاج کیا, یہی وہ سرجن تھے جنہوں نے ان کے بوڑھے ماں باپ کا آپریشن کیا. انہیں یہ سب کچھ کرتے ہوئے, ظلم و بربریت کرتے ہوئے, ایک لمحے کے لیے بھی یاد نہیں آیا کہ ہمارے خاندان میں کسی نہ کسی نے علاج کیا ہو. کچھ ہمارے معاشرے میں کوئی انسانیت رہی ہی نہیں ہے. احسان کسی کا ماننا, کسی کی امپورٹنس کو سمجھنا, ان کا اتنا شعور ہی نہیں ہے. پولیس کو کہہ دیا کہ جی آپ ان کو ماریں ڈنڈے. آپ لوگ سوچتے نہیں ہیں, آپ لوگ صرف ایک اس کے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے نا, کوئی سوچ نہیں ہے, کوئی کچھ نہیں ہے. ہیلتھ منسٹر صاحب کیا باہر علاج کرانے جاتے ہیں؟ اگر باہر بھی جاتے ہیں فرض کریں, ہوتا تو وہاں بھی ڈاکٹر ہی ہے نا, ڈگری والا ہی ہوتا ہے نا, ان کی طرح بغیر ڈگری والا پارلیمنٹرین تو نہیں ہوتا. وہ تو کہتے ہیں تھرمومیٹر کی ڈگری اور اس ڈگری میں کیا فرق ہے. ان کو یہ ظاہری بات ہے, کبھی اسکول گئے ہوتے, کالج گئے ہوتے تو ایسی بات نہ کرتے. وہ خود کبھی گئے نہیں بیچارے, وہیں پہاڑوں میں پھرتے رہے ہیں. کبھی خود کچھ پڑھا ہوتا, کسی اچھے استاد کے پاس بیٹھے ہوتے, اچھی کمپنی میں بیٹھے ہوتے,
بیٹھ جاتے ہیں جا کے پارلیمنٹ میں جہاں پہ سارے جاہل بیٹھے ہیں ان کی طرح. اگر اچھی جگہ بیٹھ کے تعلیم حاصل کی ہوتی ہے. مجھے یہ کیوں لگ رہا ہے کہ ڈاکٹر حامد بٹ بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہیں میرے ساتھ اس وقت؟ سر بالکل دیکھیں نا, بالکل غلط ہے, زیادتی ہے, ظلم ہے. کوئی انسان سوچ سکتا ہے کہ آپ ایسے بندے پہ جو مشکل میں آپ کا ساتھی ہمدرد غمگسار بنتا ہے, آپ اس پہ گولیاں چلائیں, آپ اس پہ لاٹھی چارج کریں؟ کہاں کی انسانیت ہے, کہاں ان کی سوچ؟ مجھے بتائیں ڈاکٹر ڈار کہ مجھے جب یہ مسئلہ شروع ہوا تھا, شروع تو نہیں ہوا تھا لیکن اس کے بیچ میں تقریباً مجھے ڈاکٹر حامد بٹ کی کال آئی. انہوں نے کہا کہ بہت زیادہ ظلم ہو رہا ہے تو اس کو پلیز آپ لوگ دیکھیں, اس کے بیچ میں پڑھیں. جب ہم لوگ اس کے بیچ میں پڑھے تو ہم سے بھی وعدے کیے گئے تھے کہ جی اس کو حل کر لیں گے, یہ کر لیں گے, وہ کر لیں گے, لیکن آج یہ حل اور سولوشنز آپ کے سامنے. سر انہیں نہ تو خدا یاد ہے نہ انسانیت یاد ہے. انسانیت کا آپ نے دیکھا انہوں نے آج کیا حال کیا. خدا اس لیے یاد نہیں جو آپ نے پہلے واقعہ بتایا اس کا مطلب یہ دونوں چیزوں کو بلا چکے ہیں. تو پھر میرا خیال ہے کہ جس بندے کو, بلکہ ان کو بندہ بھی کہنا یہ انسانوں کی توہین ہے کہ جس کو نہ خدا یاد ہے نہ انسانیت یاد ہے, پھر وہ جانور ہے. تو جانوروں والا سلوک کرے گا تو اس سے یہی ایکسپیکٹ بھی کیا جائے گا. اور لیکن پھر وہی بات ہے کہ وہ لوگ عظیم ہیں جو اس بربریت کے خلاف بھی اپنی جنگ لڑ رہے ہیں, اور جو لوگ ان کے ساتھ ہیں میڈیا میں آپ کے ہم بہت شکر گزار ہیں کہ آپ نے ان کی آواز یہاں پر اٹھائی ہے. جن کی آواز وہاں پر کوئی نہیں اٹھا رہا اور جن کو وہاں پر اتنا ظلم کیا جا رہا ہے, ان کی آواز یہاں پر بیٹھ کر اگر آپ اٹھا رہے ہیں تو یہ میرا خیال ہے کہ آپ کی بھی عظمت کو سلام ہے. لیکن ان لوگوں کا کیا کیا جائے سر, میرے پاس الفاظ واقعی نہیں ہے بولنے کے لیے کہ ان لوگوں کے لیے میں کیا الفاظ استعمال کروں جو اس طرح کا شرمناک سلوک کر رہے ہیں وہاں پر. جب میں بریک سے واپس آؤں گا تو میں آپ کو بتاؤں گا کہ صرف بلوچستان میں نہیں, پنجاب میں کس طرح سے شرمناک سلوک ہو رہا ہے غریب مریضوں کے ساتھ. All of that after break. Take a break. ویلکم بیک فرام دا بریک. کچھ لوگوں کا کہنا ہے, انہوں نے کالز کرنے شروع کر دی ہیں دنیا ٹی وی پہ کہ جی آپ کی لاہور میں کئی جگہوں سے آڈیو ہی نہیں آ رہی, یعنی ہماری آواز ہی بند کر دی گئی ہے. کیونکہ میں نے بریک پہ جانے سے پہلے یہ اناؤنس کر دیا تھا کہ جناب ہم اب پنجاب کے متعلق آپ کو بتائیں گے, لیکن چلیں آڈیو آج نہیں آ رہی, کل آ جائے گی, کل نہیں آتی تو انٹرنیٹ پہ چلی جائے گی اور پھر آتی رہے گی. اور جن لوگوں کے لیے پروگرام ہے وہ تو دیکھ ہی رہے ہیں. حالت یہ ہے کہ آپ کو میں ایک کانٹریکٹ سے شروع کرتا ہوں. یہ کانٹریکٹ میرے پاس جو ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ چیز ہے. یہ ایک فارمیسی کا کانٹریکٹ ہے جو سروسز ہسپتال اور میو ہسپتال اور گنگا رام ہسپتال کی فارمیسیز کے ساتھ یہ کانٹریکٹ کیا گیا ہے, جس میں بڑے بلند و بالا دعوے کیے گئے ہیں, جس میں یہ کہا گیا ہے کہ وہ غریب اور نادار مریضوں کو 10% رعایت بھی دیں گے, اور یہ کانٹریکٹ کے اندر شک نمبر 42 میں ہے کہ وہ دیں گے. اور اس کے بعد ہوتا کیا ہے, ہم نے پرچیز کی دوائیاں اسی فارمیسی سے, اور یہ بلز آپ دیکھ لیں گے اپنی اسکرین پہ ابھی, اور وہی ہم نے جو سروسز کے سامنے دکانیں ہیں جب وہاں سے پرچیز کی تو 150 گنا کا فرق ہے, 150 گنا کا فرق ہے ان دوائیوں کی قیمتوں میں. پھر یہ میو ہسپتال کی فارمیسی, میو ہسپتال کی جو آفیشل فارمیسی ہے اس کی اور میو ہسپتال کے سامنے جو فارمیسی کی دکانیں ہیں انہی ادویات کا 200% قیمتوں کا فرق ہے. غریب مریضوں کو لوٹا جا رہا ہے. اور یہ سروسز ہسپتال کی فارمیسی کے کیش میموز بھی ہیں ہمارے پاس, یہ دوائیاں پرچیز کی گئیں, پھر آلٹرنیٹ میڈیکل شاپ سے بھی یہ پرچیز کی گئیں, اور یہ حالات ہیں یہاں پہ. یہ لاہور شہر کے اندر ہے, یہ کوئی بورے والا نہیں ہے, یہ کوئی منڈی بہودین نہیں ہے, یہ کوئی یزمان نہیں ہے, یہ کوئی ڈیرہ غازی خان نہیں ہے, دور دراز کے علاقوں میں نہیں ہے, یہ لاہور شہر کے اندر ہے. حالت یہ ہے کہ پاکستان کا ایک بڑا مشہور اخبار روزنامہ پاکستان, جب اس نے سب سے پہلے ان خبروں کا چھاپا اور ان کو اچھالا تو وہاں پہ فارمیسی کے جو مالک تھے انہوں نے کہا کہ جناب کیا کہا انہوں نے, ٹھہرے میں آپ کو بتاتا ہوں, سوری, مجھ سے دور رہیں, میرا کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا, اور اوور چارجنگ پر سرکاری لوگوں کو اعتراض نہیں تو آپ لوگ بھی خاموش ہو جائیں, باز نہ آئے تو نپٹ لوں گا, چوری اور سینہ زوری. اور انہی کو اور اسی شخص کو, اسی کی کمپنی کو ایل پی کا لوکل پرچیزز کا 42 کروڑ روپے کا ٹھیکہ دے دیا گیا, اور اس کو یہ کہا گیا کہ وہ 27% ڈسکاؤنٹ دے گا. وہ 200% قیمت بڑھا لیتا ہے, اس کے اوپر اس نے 27% ڈسکاؤنٹ دینا ہے
کون کھا رہا ہے, کون کما رہا ہے, اور یہ ایل پی لوکل پرچیزز پہ یہ کروڑہ روپے کی ادویات یہ ان غریبوں کو تو مل نہیں رہی ہیں. یہ کون سے سیکٹریز ہیں, کون سے وزراء ہیں, کون سے وی آئی پیز ہیں جن کے لیے ادویات جا رہی ہیں؟ یہ سب کچھ آپ کے ہسپتالوں میں ہو رہا ہے حضور. بڑی انٹرسٹنگ بات ہے اس میں نوٹ کرنے والی کہ جب حکومت پنجاب اور وزیر اعلیٰ پنجاب یہ کہتے ہیں کہ ہسپتالوں میں علاج معالجہ فری ہے, تو فارمیسی اندر کیوں ہے؟ فارمیسی کی ضرورت کیا ہے ہاسپٹل کے اندر؟ اگر ساری ادویات گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف سے ہسپتالوں میں آتی ہوتی تو فارمیسی کی ہونی نہیں چاہیے تھی. پہلے تو چیزیں ان کی جو ایگزسٹنس ہے ہاسپٹل میں وہ غلط ہے, ٹھیک ہے, کیونکہ پھر جب اپنے نعرے چھوڑ دیں, اپنے دعوے چھوڑ دیں کہ سب چیزیں آتی ہیں, سب چیزیں مفت ملتی ہیں, پھر ٹھیک ہے, پھر فارمیسیاں بنائیں. ان فارمیسیوں میں جو چیز آتی ہے, ہم اکثر ایک چیز دیکھتے ہیں کہ ہم جو چیز جو اچھی ڈرگ لکھ کے دیتے ہیں, جو اچھی کمپنی کی ہوتی ہے وہ نہیں دیتے, وہ پیشنٹ کو دوسری کمپنی کی جو لوکل آلٹرنیٹ ڈرگ دیتے ہیں. کبھی بھی پرسکرپشن کے مطابق ڈرگ نہیں آتی جس کی ایفیکیسی کم ہوتی ہے وہاں پہ. اب مجھے ایک سمپل سی چیز بتائیں, یہ جو فارمیسیز ہیں ان کے 4 لاکھ روپیہ 5 لاکھ روپیہ مہینے کا وہ دیتے ہیں ٹھیکے کے طور پہ. اب 5 لاکھ روپیہ ایک سرکاری اسپتال میں جہاں پہ حکومت پنجاب دعویٰ کرتی ہے کہ ساری ادویات فری ہیں, اس کے ساتھ ایک فارمیسی کھولی جاتی ہے, وہ 5 لاکھ روپیہ کہاں سے کما رہی ہے؟ یہ ہمارا کلیم غلط ہے ڈاکٹر رفقہ؟ نہیں سر, بالکل صحیح بات ہے. بلکہ آپ نے لوکل پرچیز ایل پی کی بات کی. اگر کوئی پروٹوکول آ جائے, جسے ہم اپنی زبان میں پروٹوکول کہتے ہیں, کوئی وی آئی پی شخصیت یہ وہ, تو اس کے لیے ایل پی میں ایسی میڈیسن بھی آ جاتی ہیں جو میرا خیال میں ہم اگر لکھ کے تھک بھی جائیں تو ہمیں کوئی نہیں منگا کے دیتا اپنے اس پیشنٹ کے لیے جو ڈیزرونگ ہے لیکن غریب ہے. ڈاکٹر وسیم, آپ کا بھی ہسپتال بیچ میں شامل ہے. جی, اس وقت میں آپ سے مطلب ایک ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ جو ہسپتال میں جو ادویات جو استعمال ہو رہی ہیں ایک غریب مریض کے لیے, وہ ایسی ادویات ہیں کہ جس کا مطلب جو سب اسٹینڈرڈ سے بھی مطلب اس کا وہ ایک آپ دے ہیو گاٹ نو اسٹینڈرڈ, ٹھیک ہے جی. تو اس کا ایسی مریض پہ اس کی ایفیکیسی کا آپ خود اندازہ لگائیں. جب ایک ڈرگ 5 روپے یا 10 روپے جو کہ ایسی ڈرگ ہے کہ 3rd جنریشن اینٹی بایوٹکس یا اس طرح کی, وہ اس کا اتنا جس قیمت پہ وہ یہ لوگ پرچیز کرتے ہیں, تو اس کی ایفیکیسی کیا ہوگی؟ میں آپ کی اطلاع کے لیے بتاتا چلوں ناظرین کہ اس وقت کوئٹہ میں دنیا ٹی وی کی نشریات بند کر دی گئی ہیں. آپ کے لیے بریکنگ نیوز ہے, کوئٹہ میں دنیا ٹی وی کی نشریات بند کر دی گئی ہیں, اور ہمارا قصور صرف یہ ہے کہ ہم وہاں کے حکمرانوں کے کالے کرتوتوں سے پردے اٹھا رہے ہیں کہ جو وہ کرتے رہے ہیں اور جو آج انہوں نے کیا, جس طرح ظلم کیا. اور اگر رئیسانی صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے, اور اگر گورنر صاحب آپ کو بھی میری آواز آ رہی ہے, تو یاد رکھیں آپ یہ نشریات روک نہیں سکتے ہمیشہ کے لیے, اور آپ سچ کو بھی نہیں دبا سکتے, اور آپ لوگوں کو بنیادی حقوق سے بھی نہیں محروم کر سکتے. اگر ہمیں ضرورت پڑی, اگر آپ نے فوری طور پہ دنیا ٹی وی کی نشریات کو نہ اوپن کیا تو سپریم کورٹ تک ہم جائیں گے, دروازے کھٹکھٹائیں گے, اور پھر آپ سے وہیں پہ ملاقات ہوگی. بٹ کمنگ بیک ٹو اٹ, آپ کا ہسپتال تو سب سے آگے ہے. سر دیکھیں, سمپل سی بات ہے کہ اگر جس طرح میرے بھائی نے بات کی کہ آپ ایک سسٹم کیوں نہیں بناتے. سسٹم یہ ہونا چاہیے کہ گورنمنٹ آف پنجاب جب یہ کہتی ہے کہ جی تمام ادویات فراہم کرنا گورنمنٹ آف پنجاب کی ذمہ داری ہے سرکاری اسپتال میں, تو پھر ایک فارمیسی بھی بنائی جائے, ایک فارماسیوٹیکل کمپنی بنائی جائے جو گورنمنٹ کے انڈر ہو, بجائے اس کے کہ ٹھیکے پر لوگوں کو دی جائیں. جب آپ ٹھیکے پر دیں گے تو وہ اس کے ذہن میں بھی یہ, جس طرح آپ نے کہا کہ 200% قیمت بڑھا کر 27% ڈسکاؤنٹ دینا, وہ اپنے آپ کو یا دنیا کو بیوقوف بنانے والی بات ہے کہ ہم یہ ظاہر کر دیں کہ جی ہم بہت اچھا کام چلا رہے ہیں. آپ اگر واقعی میں کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اس طریقے سے چلائیں, اور اگر ہم آواز اٹھائیں گے تو پھر کہا یہی جاتا ہے ہم پہ لیبل ہمیشہ سے جو لگتا رہا ہے اور جو آگے بھی لگے گا کہ یہ گنڈا گرد ہیں, یہ ہمیشہ گنڈا گردی کرتے ہیں اور دھونس جماتے ہیں. تو ہم دھونس نہیں جماتے, ہم سچی بات کہتے ہیں. اگر سچی بات کڑوی لگتی ہے تو اس کے اندر نہیں سر, اس میں یہ ہے اگر غریب مریضوں کے حق کے لیے کوئی لڑتے ہوئے ہمیں غنڈا گرد کہے تو ہم غنڈا گرد بنیں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ آپ غریب مریضوں کی بات نہ کریں, ہم بات کریں گے, ہم دھونس جمائیں گے, ہم لڑیں گے. اگر یہ مریضوں کی آواز اٹھانے پہ ہمیں غنڈا گرد کہا جاتا ہے تو میں اس کو میڈل سمجھتا ہوں. رائٹ, میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں, ساتھ ہی ہمیں اسپیکر پنجاب اسمبلی کے ایک یعنی ان کی طرف سے ایک ان کے سو کالڈ صاحب کا فون آ رہا ہے, مجھے نہیں پتا وہ واقعی ان کے لیے کام کرتے ہیں کہ نہیں, کہ خدا کے لیے یہ پرچیاں مت دکھائیں جناب علی, پرچیاں تو یہ ہم دکھائیں گے اور بار بار دکھائیں گے. سروسز اسپتال کی الفلاح فارمیسی میں لوٹ مار کا بازار گرم, اور ادویات کی قیمتوں کا آپ کو میں نے بتا دیا. اور اس کے بعد میو ہسپتال کی فارمیسی اور گنگا رام ہسپتال کی فارمیسی, ان کا بھی میں نے آپ کو بتا دیا. یہ آپ جب نیٹ پہ جائیں گے تو یہ وہاں پہ بھی پوسٹ کریں گے, یہ تمام کی تمام رسیدیں جو ہیں
اوور چارجنگ کی 200% تک اوور چارج ہو رہا ہے. کیا یہی انصاف ہو رہا ہے؟ کیا یہی اس ملک کے عوام کی خدمت ہو رہی ہے؟ ایک طرف ڈاکٹرز کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, دوسرا طرف مریضوں کو دوائی نہ ملنے کی وجہ سے مارا جا رہا ہے, اور تیسری طرف جیسا ڈاکٹر وسیم نے کہا کہ اتنی سب سٹینڈرڈ اور لو ایفیکیسی کی میڈیسنز دی جا رہی ہیں کہ جناب اس سے کوئی بچ ہی نہیں سکتا, اسے صحت یاب نہیں ہو سکتا. اور جب ڈاکٹرز اس بات کی نشاندہی کرتے ہیں تو ہم ڈاکٹرز جو کہ ہمارے یعنی محسن ہیں, جو کہ اس ملک کے مسیحا ہیں, اپنے پیشے کے لحاظ سے, اپنے کام کے لحاظ سے, ہم ان کو ہی کسائی بھی اور گنڈا بھی اور پتہ نہیں کیا کیا کہنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ لمحہ فکری ہے پوری پاکستان قوم کے لیے کہ ہم نے اپنے پڑھے لکھے بچوں کے ساتھ, وہ بچے جو تعلیم حاصل کر چکے ہیں اور آنے والی نسلیں, ان کے لیے ہم نے کس قسم کی یہاں پہ جو ہے ایک شمع روشن کر کے جانی ہے. اور میری سپریم کورٹ آف پاکستان سے بھرپور قسم کی ریکویسٹ ہے کہ آج اس بلوچستان انسیڈنٹ کے اوپر اور یہ لاہور ہسپتالوں کے یعنی جو ہم نے رپورٹنگ کی ہے اس کے اوپر سو موٹو ایکشن لیں, تاکہ دنیا دیکھے کہ قانون ہاتھ میں لینے والے یا قانون شکن لوگ چاہے جتنے مرضی طاقتور ہوں, ان کے ساتھ اعلیٰ عدالتیں کیا کرتی ہیں. انٹل ٹمورو, اللہ حافظ.